बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहाँ मैं हूँ यहाँ पे आज पहला रमज़ान मुबारक है और आप सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में ग़ालिबन एक आधे दिन के बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। रमज़ान में दुआ करें पाकिस्तान के लिए भी, अपने लिए भी, मेरे लिए भी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तानियों की खुशियाँ लौटाए और जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, जो एक अंधेरी रात है पाकिस्तान में, ये ख़त्म हो जाए और एक नया उजाला तलू हो। जो जालिम लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, अल्लाह ताला उनसे छुटकारा दे। जो लोग मज़लूम हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, अल्लाह ताला उन सब को ज़ालिमों से निजात अता फ़रमाए, आमीन। और इस रमज़ान मुबारक में हम फ़लस्तीनी अपने भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं, इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े में दुनिया में से गमों को, मुसीबतों को, परेशानियों को कम करेगा और रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देगा कि हम ऐसे अमाल करें कि अल्लाह ताला हमारे मरने के बाद जो हमारे मामलात हैं वो अल्लाह ताला वो बेहतर फरमाए और अपना रहम करे हम सब पे, अपना करम करे हम सब पे, अपना फ़ज़ल करे हम सब पे। बहुत सारी दुआएं हैं, वो आप सबको करनी है। मैं बहुत अनपढ़ सा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता दीन के बारे में, दुआओं के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा रब जो चाहता है ना वही होता है। वही सबसे बड़ा है, वही सबसे ताकतवर है, वही हर चीज़ का मालिक है, वही राज़िक है, वही जान की हिफाजत करने वाला है, वही माल की हिफाजत करने वाला है, वही इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाला है। मेरा रब ही है जिसकी तरफ से आजमाइशें आती हैं और वो इंसानों को सब्र देता है और हिम्मत देता है और हौसला अता करता है। वो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। नाज़रीन, अपना रूटीन का जो काम है उसको शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहाँ जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के ज़रिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं हैं, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई है वो नामुकम्मल है। उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम हैं।
وہ لیجنڈ ہے, دنیا اس کو مانتی ہے. تو مختصر جو خلاصہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو بات چیت کی, وہ اس میں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا علاج, اس سے وہ مطمئن نہیں ہے, عمران خان صاحب کا علاج ٹھیک نہیں کروایا جا رہا. پھر ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور ان کی فیملی اور ذاتی معالجین کی ملاقات کروانے کا کوئی ارادہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا نہیں ہے, کیونکہ ان سے کچھ رازوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے, انہیں ایسا لگتا ہے, اور یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں. یہ بھی بات عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہی, اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ مسلسل ٹریپ کر رہے ہیں, یہ بھی عمران خان صاحب کی بہنوں نے بات کہی. اب کیا کیا بات کہی یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی مڈیالہ جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہو جائے گا, لیکن پھر ہم نہیں جا پائے. ہمارا دل اس وقت ہل کر رہ گیا تھا جب عمران خان نے یہ بتایا کہ مجھے 2 ہفتے تک نظر نہیں آ رہا تھا, میں جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہتا رہا کہ میرا کچھ کرو, اس نے بات ہی نہیں سنی. ہمیں بتایا جائے جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے 2 ہفتے تک عمران خان صاحب کے بتانے کے باوجود غور کیوں نہیں کیا, اور اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے تھے, کیا کسی نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ کون تھا جس نے حکم دیا کہ عمران خان کو طبی امداد نہ دی جائے؟ عمران خان نے سلمان صفدر سے کہا کہ سلمان اکرم راجہ سے جا کر کہو کہ وہ ان کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں. آپ اب ہمیں کہیں گے کہ ہم ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بھیج دی ہے, اسے قبول کر لیں, ان ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے اسے قبول کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں ذاتی معالجین اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں علاج کروایا جائے. علیمہ خانم جو بیک ڈور چینل کے اوپر کوئی تھوڑی بہت بات چیت ہو رہی تھی وہ بھی بتایا. انہوں نے کہا جی دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آتی ہے, اس نے مجھے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم قاسم زمان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو میں نے کہا قاسم زمان کون سا ڈاکٹر ہے؟ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو, ڈاکٹر برکی کو بھجوا دیں, یا ہماری بہن جو ہیں ڈاکٹر عظمیٰ, ان کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بھجوا دیں. تو ہمیں کسی بھی فوجی پر, سرکاری یا پولیس والے پر ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ پھر ڈاکٹر عاصم اکیلے جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یعنی یہ وہاں سے آ گئی تھی بات حکومت کی جانب سے کہ ڈاکٹر عاصم اکیلے چلے جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا, ہم کر کے بات آپ کو بتاتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ چلے جائیں گے اکیلے, لیکن پھر کوئی جواب نہیں آیا. یہ جناب ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے یہ بات بتائی ہے. 3 دن پہلے ہمیں بتایا گیا پارٹی کی طرف سے کہ محسن نقوی نے سری لنکا جانے سے پہلے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں ہی ہوگا, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ راولپنڈی الشفا لے کر جا رہے ہیں. ہم نے واضح بتا دیا کہ ہماری ڈیمانڈ شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد ہے, راولپنڈی نہیں, اور اس کے بعد رابطے ہمارے ختم ہو گئے. انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, انہوں نے ڈرامہ کیا, ہمیں شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد ہی لے کر جائیں گے یہ کہا گیا, لیکن حقیقت میں انہوں نے وہی کیا جو یہ کرنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بھیج کر اپنی مرضی کی رپورٹ لے کر سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کروا دی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ نے میڈیکل رپورٹ کو, جو عمران خان صاحب کی بہن ہے اور ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں, انہوں نے رپورٹ کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جو رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ رپورٹ مذاق ہے. ڈاکٹرز ایسی میڈیکل رپورٹ پر دستخط کر کے اپنی کریڈیبلٹی کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ اسی رپورٹ میں کیسی رپورٹ ہے؟ اس میں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹرز نے کون سی بیماری دریافت کی ہے اور وہ بیماری کس وجہ سے لاحق ہے. یہ ظالم لوگ ہیں, یہ مجرم لوگ ہیں, انہوں نے جرم کیا ہے. ان کی جرت کیسے ہوئی عمران خان کو پمز لے کر جانے کی؟ انہوں نے سسٹمیٹکلی ہماری ملاقاتیں ختم کی ہیں. ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں بہت پہلے ہی اڈیالہ کے باہر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دے دینا چاہیے تھا. یقین جانیں یہ مذاق نہیں ہے. مجھے عمران خان نے خود بتایا کہ یہ مجھے مار دیں گے, اور یہ 2 دسمبر 2025 کو عمران خان نے اپنی بہن کو بتایا تھا, عظمیٰ خانم کو, کہ یہ مجھے مار دیں گے. اب ناظرین یہ صورتحال ہے. عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. عالمی سطح پہ بھی 14 کپتانوں نے ایک خط بھی لکھا وزیر اعظم کو. پاکستان کے 21 کپتان گزرے ہیں جو ابھی زندہ ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے 21 ایسے کیپٹن ہیں سابق جو ابھی زندہ ہیں, انہوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا. اور جو عالمی سطح پہ کپتانوں نے خط لکھا ان میں بھی پاکستانی کسی کپتان کا سگنیچر نہیں ہے. وسیم اکرم, انضمام الحق, باقی جو کیپٹنز ہیں, جاوید میاں, باقی لوگ سارے, یونس خان, یہ سب اس کے اوپر سائن کر سکتے تھے, انہیں سائن کرنا چاہیے تھا, لیکن ان میں سے کسی بھی کپتان نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا. پاکستان میں بہت خوف ہے, اور یہ کرکٹ بورڈ کے اندر سارے کھلاڑی اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کھانچا لگانے کے چکر میں رہتے ہیں. کوئی کمنٹری کے چکر میں,
کوئی کسی اور چکر میں، کوئی کسی گراؤنڈ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور گیم میں پڑا ہوا ہے، کسی نے اکیڈمی کھولی ہوئی ہے اس کے اوپر کنٹرول ہے، کوئی جو ہے وہ پی ایس ایل کے اندر اپنا کنٹرول چاہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس کا دال دلیا چلتا رہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے. اب ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنوں کی یہ جو بات چیت آئی ہے نا سامنے، اس کے بعد کافی معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے. دیکھیں، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ محسن نقوی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو، علی امین گنڈا پور ہوں، شیر افضل مروت ہوں، یا موجودہ حکمران جماعت ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر باری باری اعتراضات کر چکے ہیں. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کھل کر بات نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کی بہنوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمیں ایک لائے عمل ہوتا ہے، پارٹی کا ایک لائے عمل ہوتا ہے، بتائیں چلنا کس کے پیچھے ہے. میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی بھی تھیں مختلف لوگوں کی نا. تو اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو لے کر سب لوگ تنقید کر رہے ہیں اور سارے ایک پیج پہ آ گئے ہیں. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا حصہ، علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت، محسن نقوی، یہ سارے لوگ مل کر عمران خان صاحب کی بہنوں کے خلاف ہو گئے اور عمران خان صاحب نے اپنی انہی بہنوں سے مدد مانگی ہے. صورتحال آپ دیکھیں نا اب کس طرح ٹوسٹ کر گئی ہے، معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا ہے. جو دکھائی دے رہا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے نقطہ نظر کے زیادہ قریب ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کی نسبت، اور وہ زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا اور کسی کی عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوئی. اب تحریک انصاف کی، خیبر پختونخوا کی حکومت اور تمام اراکین اسمبلی اور جو عہدے دار ہیں ان کی حکمت عملی بڑی ناقص رہی ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب کا سارا انحصار نوجوانوں کے اوپر تھا. انہیں لگتا تھا کہ جب عمران خان کے ساتھ کچھ برا ہوگا تو سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی خیبر پختونخوا میں اپنی طاقت کو استعمال کریں گے اور نوجوان سامنے آئیں گے. لیکن انہوں نے نا وہ ایک ویسے تو تحریک چلائی ہے، جا کر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اچھے ویژولز بن گئے، اچھے جلسے ہو گئے، اچھی ریلیاں نکل آئیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں کیا. گراؤنڈ کے اوپر سہیل آفریدی کی کارکردگی جو ہے وہ صفر تھی. میں صاف آپ کو کہہ رہا ہوں، سہیل آفریدی نے جو کیا وہ ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی، ایک ایسی پارٹی میں جان ڈالنے کی کوشش کی جو کافی مایوسی کا شکار تھی. علی امین گنڈا پور کے عہدہ چھوڑنے کے وقت کافی مایوسی کا شکار تھی. تو سہیل آفریدی نے کافی کام کیا، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ٹیکنیکلی کام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک تحریک کھڑی ہوتی ہے وہ نہیں کیا. اور وہ سہیل آفریدی اکیلا کر بھی نہیں سکتا، ایک نوجوان ہے، اس میں تو جنید اکبر کو اپنا رول پلے کرنا تھا، باقی لوگوں کو کرنا تھا، تو وہ لوگ نہیں کر پائے. اب اس وقت جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یا اہم لوگ ہیں وہ اسلام آباد ریڈ زون کی 3 عمارتوں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے محصور کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ پبلک میں جاتے. عوام کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا اور عوام کو کہا تم نکلو اور نکل کے جو مرضی کر دو ملک کے اندر. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بہت مقبولیت ہے، لیکن یہ ہر مرتبہ کسی نہ کسی معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. یہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کرنا پڑے، عوام خود ہی کر دے. میں آپ کو باریک واردات بتا دیتا ہوں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام آباد کی حد تک محدود کر دیا ان میں سے کچھ لوگوں کے دماغ میں تو یہ چل رہا ہے کہ اگر باہر کوئی عوام نے 9 مئی کی طرز کا کوئی احتجاج بڑا کر دیا اور کوئی نیا 9 مئی کھڑا کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو بعد میں ہمارے پاس یہ جواز تو ہوگا کہ ہم تو اسلام آباد کے ریڈ زون کی ایک عمارت کے اندر قید تھے، تو ہمارے اوپر تو آپ مقدمہ درج نہیں کر سکتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب اپنی اپنی کھال بچا رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کی توجہ بھی اب ان کی پارٹی سے زیادہ ان کی فیملی کی طرف آ گئی ہے. دیکھیں نا، گنڈا پور صاحب نے بڑا کھل کر کہہ دیا ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر. انہوں نے کہا جی کہ میں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ عمران خان کو باہر آنے دیں لے اور اپنے اختلافات جو ہے وہ آپس کے ختم کریں. اب یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر گنڈا پور صاحب بھی ڈال رہے ہیں کہ ان کی بہنوں کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر نہیں آ پائے. اور گنڈا پور نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا ڈی چوک میں 15 بندے نہیں پہنچے. اب سینکڑوں ویژولز ایسے موجود ہیں جن میں ہزاروں بندے ڈی چوک والی سڑک کے اوپر موجود ہیں اور وہ 2 مرتبہ وہاں پہ گئے، لیکن دونوں مرتبہ گنڈا پور انہیں دھوکہ دے گئے. پہلی مرتبہ گنڈا پور آرام فرمانے کے لیے چلے گئے کے پی ہاؤس میں، اور وہاں سے ایک پولیس والے کے ڈر سے وہ چھپ گئے. ساری رات وہ چھپے رہے، بارش میں بھیگتے رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ پہاڑیاں انہوں نے کراس کی، پتہ نہیں کتنے پہاڑ کراس کر کے، کتنے ضلع کراس کر کے، وہ کہتے ہیں میں پیدل ہی پہنچ گیا. اب یہ تو جناب گنڈا پور صاحب کی کہانی ہے. یہ وزیر اعلیٰ ہے، مارا مارا پھرتا رہا وہ. تو یہ کہانی تو کسی نے خریدی نہیں. دوسری مرتبہ گنڈا پور صاحب وہاں پہ نہتے لوگوں کو لے کر گئے یہ کہہ کر کے سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا. نہتے لوگوں کو ڈی چوک میں چھوڑ دیا، ان کو گولیاں لگتی نہیں. انہوں نے کہا 15 بندے نہیں تھے. بھئی 15 بندے تو شہید ہو گئے تھے صرف، اور تقریباً کوئی 100 کے قریب بندہ جو ہے وہ درجنوں بندے زخمی ہو گئے تھے.
بہت سارے بندے لاپتہ ہو گئے تھے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 15 بندے بھی نہیں تھے؟ تو لوگوں کو لے کر گئے گولی کھانے کے لیے کہ سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا, اور گولی چلی تو خود یہ وہاں سے نکل گئے, وہاں پہ نہتے لوگوں کو چھوڑ دیا, لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. تو یہ تو گنڈا پور صاحب نے کیا تھا. اب گنڈا پور صاحب بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کو رکاوٹ قرار دے دیا انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے رستے میں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ لیڈر کو باہر آنے دے, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ علیمہ خان کو پارٹی کا چیئرمین ہی بنا دے اب. یعنی اس لیول تک گنڈا پور صاحب تنقید لے کر چلے گئے. تو اب سارا جو توجہ ہے اور ساری جو تنقید ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ہو رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی, عوام کیا کرے گی؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے وہ بہت بری طرح اپنی کریڈیبلٹی فارغ کر چکے ہیں. اب لوگ لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھیں گے, اب لوگ عمران خان کی فیملی کی طرف دیکھیں گے, کیونکہ آخری پیغام میں عمران خان نے اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ مجھے باہر نکالنے کے لیے یا وہ میرے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھائیں اور جد و جہد کریں. اب یہ کنفیوژن ایک بہت بڑی پیدا ہو گئی ہے. اس میں جو نوجوان لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, چند نئے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کسی کی بات نہیں مانی, جنہوں نے اس کے باوجود کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت کمزور رول پلے کر رہی تھی, اس کے باوجود ان لوگوں نے سڑکوں کے اوپر آ کر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا. اب وہ لوگ تو آٹومیٹکلی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جڑ جائیں گے. جو باقی لیڈرشپ ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی بینیفیشری ہی رہنا چاہتی ہے یا عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کسی عملی جد و جہد کا حصہ بھی بننا چاہتی ہے, کیونکہ اس میں رسک ہے, اس میں جیل بھی جانا پڑے گا, اس میں مار بھی کھانی پڑے گی, اس میں تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی, اس میں کاروبار کی بندش بھی ہوگی, اس کے اندر اپنی سیٹ نشست یعنی جانے کا خطرہ بھی ہے. تو یہ خطرات تو انہیں اٹھانے پڑیں گے, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اٹھائے ہیں. تو یہ بغیر اس سے لڑے اس نظام سے آپ اس میں فتح حاصل نہیں کر سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. حکمران کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسپتال نہیں لے کر جائیں گے, رانا ثناء اللہ نے اس کا سٹیٹمنٹ بھی دے دیا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ نیکسٹ انجیکشن لگانے کے لیے عمران خان کو اسپتال تو لے جانا پڑے گا. دیکھیں, عمران خان صاحب کی بہنیں یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایسا کیا دیا گیا اور ہم سے کیا چھپایا جا رہا ہے, یہ کیوں ہمیں نہیں ملنے دے رہے یا کسی ڈاکٹر کو نہیں ملنے دے رہے, یہ کیوں ہمیں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروانے دے رہے. لے جانا تو پڑے گا انہیں, کیونکہ دوسرا انجیکشن عمران خان صاحب کی آنکھ میں لگانا ہے. پہلے انجیکشن کے بعد ایک دم اتنی بڑی تبدیلی, یہ بھی کوئی دونوں رپورٹوں میں سے ایک رپورٹ غلط ہے. یا تو پہلے والی جو پمز والی رپورٹ غلط ہے, یا دوسری والی جو یہ رپورٹ انہوں نے اب بنائی ہے یہاں پہ جو ڈاکٹرز گئے تھے, یہ رپورٹ غلط ہے. اتنا بڑا فرق تو پڑ ہی نہیں سکتا. جتنے بھی ماہرین ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں. اور ایک اور خبر میں آپ کو جاتے جاتے دے دوں, یہ خبریں بھی اب اسلام آباد میں مختلف حلقوں میں پھیل بھی رہی ہیں اور پھیلائی بھی جا رہی ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کچھ ہلکے دعوے کر رہے ہیں اور کچھ ان کے بڑے قریبی لوگ کہ سہیل آفریدی اگر مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہ آیا اور سہیل آفریدی اگر اچھا بچہ نہ بنا تو سہیل آفریدی کو جلد نااہل کر کے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں میں مکمل پابندی لگا دی جائے گی, اور اس پابندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کا ایک اجلاس ہوگا اور اس میں علی امین گنڈا پور کو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا جائے گا. اس قسم کی پلاننگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو کیا گنڈا پور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا کا؟ کیونکہ یہاں اسلام آباد میں تو کچھ لوگ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں اور اس قسم کی خبریں اور خواہشیں اسلام آباد کی مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں. اور پھر اگر علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی یا ملاقاتیں کھول لی, تو وہ جا کر یہی بتائیں گے نا کہ خان صاحب دیکھیں وہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہی کوئی نہیں تھا, پارٹی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا اور مجھے وزیر اعلیٰ بنایا, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, بڑی مشکل سے آپ کی ملاقاتیں کھلوائی ہیں, تو پھر وہ ہیرو بن جائے گا. تو یہ اس قسم کا ایک کھیل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں نے جو انفارمیشن تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.